बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। ये जलसा हो पाएगा कि नहीं, और इस जलसे का इम्पैक्ट क्या होगा? देखें, शायद बहुत सारे लोग इस बात को माइंड भी करें, लेकिन पाकिस्तान में जो सियासत है वो लाहौर सेंट्रिक है। और पाकिस्तान में जो जिसको कहते हैं कि तहरीक जी। मूवमेंट हम्म। का आगाज होना भी समहाउ लाहौर सेंट्रिक है। अभी तक जितनी सबसे सक्सेसफुल तहरीकें चली हैं, जितनी सबसे सक्सेसफुल सियासी तब्दीलियां आई हैं, उसमें लाहौर का किरदार बड़ा अहम रहा है। लाहौर की किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन जितनी सीटें, जी। मसलन कराची की सीटें लाहौर से ज़्यादा हैं। सही। इसी तरीके से खैर दूसरे नंबर पे लाहौर है, लेकिन इम्पोर्टेंस के एतबार से, क्योंकि पाकिस्तान की देखें सियासत घूमती है जीटी रोड के गिर्द, और जीटी रोड के एंड्स के ऊपर जो दो बड़े शहर हैं पंजाब में, एक है रावलपिंडी और दूसरा है लाहौर। इन दोनों शहरों के दरमियान जो सीट्स आती हैं उसके बारे में कहते हैं कि यार ये सीट्स बंदा हासिल कर ले तो पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत बनाई जा सकती है, अगर कौमी असम्बली की सीटें यहाँ से हासिल कर ले। इसलिए मेरा ख्याल है कि आज जो लड़ाई शुरू होने जा रही है, या इस फेज में जो सियासी लड़ाई, सबसे अहम दिन आज होगा। जी। जलसा का ऐलान कल का है, लेकिन आज का दिन अहम क्यों है? कुछ इंतहाई अहम फैक्टर्स हैं, तीन चीजें हैं जिनके ऊपर गौर करना होगा। एक तो आई है अडियाला जेल से कॉल, और मेरा ख्याल है कि बहुत खतरनाक कॉल है। और ये सही। जलसा संगजानी के जलसे से, सवाबी के जलसे से कई दर्जे मुख्तलिफ हैं, और इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स और एलिमेंट्स क्या हैं वो एक तो आपके सामने रख देंगे। दूसरा, इमरान खान के इस पैगाम के बाद जो मरियम की राजधानी की तरफ बढ़ते कदम है, उसमें एक वीडियो पैगाम जारी हुआ है, लेकिन वो इमरान खान के अडियाला जेल से पैगाम एक हुआ जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू किया, और एक कुछ रहनुमाओं के जरिए पैगाम भिजवाया। सही। सारी चीजें जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। पहले तो देखें, जो तहरीक इंसाफ ने 9 मई के बाद जो मोमेंटम था वो टूटा। टूटने के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए भी कोई मोमेंटम नहीं बना जलसों का। सही। जलसों पे तो पाबंदी थी। लोग जो 8 फरवरी को निकले हैं वो तो अपने तौर पर निकले हैं। जो पहला साइजेबल बड़ा पावर शो या जलसा किया गया वो किया गया सवाबी में। अब सवाबी का जलसा क्यों मुख्तलिफ था? सवाबी का जलसा इसलिए मुख्तलिफ था, वहां पर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी ना। जी। वंस यू आर इन केपी, तो फिर आपको जलसा गाह जाने से सिर्फ रास्तों का छोटा होना रोक सकता है, वेन्यू का पता ना होना रोक सकता है, वक्त पर ना निकलना रोक सकता है, या फिर आप मौसम हो सकता है। हाँ, ये वजूहात हो सकती थी। तो स्वाबी के जलसे में एक इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाना, वहां पर लोगों का आ जाना, उससे वो इम्पैक्ट भी नहीं क्रिएट होता कि जहां पर ये अलामत क्रिएट हो जाए कि आप मज़ाहमत करके पहुंचे हैं, लेकिन ये आप ऑक्सीजन हो सकती है माहौल में। कि आप जंजीरें तोड़कर पहुंचे हैं, या आपने कोई ऐसी चीज अचीव कर ली है जिसकी इजाजत नहीं दी जा रही। सही। तो स्वाबी का जलसा जो है वो आप यूं समझें कि क्योंकि होम ग्राउंड पे था, तो होम ग्राउंड के ऊपर जो आपने जलसा किया वो इतना मैटर नहीं करता। सही। और वैसे भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी जलसे की इजाजत पंजाब में नहीं थी। जी। केपी में तो हो रहे थे, साउथ पंजाब में कुछ जलसे हुए थे, लेकिन वो जलसे लीडरशिप के नहीं थे। वो जितने भी जलसे हुए लोकल कैंडिडेट के, वर्कर्स। और अब ये और बात है कि जो साउथ पंजाब के कुछ लोकल कैंडिडेट्स के जलसे थे, खासतौर पर जो कुरैशी साहब के जलसे थे, जी बिल्कुल, वो नून लीग के अपने जलसों, पूरे जलसों, लीडरशिप वाले जलसों से बड़े थे। सही। अब आ जाए संगजानी, पिंडी इस्लामाबाद का जलसा, अगर वो 22 अगस्त को होता तो वो इम्पैक्ट ज्यादा होता। उसकी वजह यह है कि 22 अगस्त को इजाजत नहीं थी, 22 अगस्त को एनओसी कैंसिल हो गया था। चाहे 8 सितंबर के जलसे का एनओसी इस तरीके से जारी किया गया, इन शराइत से जारी किया गया, और रास्ते ऐसे बंद किए गए कि लोग ना पहुंच पाए, लेकिन एनओसी बहरहाल मौजूद था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सही। अब वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का होना और एक मर्जी से या बात मानकर 22 अगस्त से तारीख तब्दील करके 8 सितंबर करना, वो भी जाहिर है कि एक ऐसा चीज है जिससे मोमेंटम की तरफ आप नहीं जाते। सही। और उसमें फिर जो लोग आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा से, वो जाहिर है कि आपको पता है कि संगजानी तक वो रैली का तासुर कि द होल कंट्री इज रैलिंग, वो तासुर नहीं बनता। फिर जो संगजानी का जलसा है
اس میں کراؤڈز کا جتنے نمبر میں پہنچی وہ اس سے کہیں زیادہ پہنچ سکتی تھی اگرچہ کیونکہ راستے بند تھے، لیکن وہ بھی قابل ستائش تھا، لوگ اتنی ہاں رکاوٹوں کے بعد نکلے۔ لیکن اس میں بھی یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھیں کہ وہ جلسہ جو ہے اس کا امپیکٹ، اور اگر لاہور میں جلسہ ہو جاتا ہے جی زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ صحیح۔ دو تین چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ، روتھلیس۔ I'll be ruthless۔ مریم نواز نے کہا تھا کہ میں بڑی بے رحمی سے پیش آؤں گی، اور ادھر سے علی امین گنڈا پور نے کہا تھا جس کے اوپر ایک طوفان کھڑا ہوا جی کہ میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک میچ پڑ چکا ہے وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور کے پی کے درمیان۔ یہ دو صوبوں کی لڑائی شروع ہو چکی انہوں نے کہا ہے کہ جناب اٹک پل پاس کر کے اور کراس کر کے دکھاؤ۔ اب اٹک پل پاس اور کراس ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کیا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی یہ صرف موٹر وے، جی ٹی روڈ ان کو استعمال کریں گے، یا پھر وہ ایک راستہ ہے کہیں اور سے، وہاں سے آج رات موومنٹ شروع ہو جائے گی، صحیح، آج شام میں شروع ہو جائے گی۔ اس لیے آج کا دن اہم ہے۔ اگر آج وہ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، کوئی میاں والی طرف غور کریں، کوئی ڈی آئی خان کی طرف غور کریں، کچھ ان علاقوں کی طرف، کوئی ساؤتھ والی سائڈ کے اوپر جہاں سے جاتے ہیں ان علاقوں پہ غور کریں، اگر تو وہاں سے موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کے پی کشمیر، کہ پھر کام بہت کشمیر واحد ہے جو کے پی سے بھی جڑتا ہے، پنجاب سے بھی جڑتا ہے، پھر بڑی چیزیں مختلف ہو جائیں گی۔ صحیح۔ اچھا اب آ جائیں، دیکھیں اس میں جو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ جلسہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، پکڑ دھکڑ تو شروع ہو گئی ہے۔ این او سی نہیں ملنے لگا، کنٹینرز بھی لگ گئے، این او سی نہیں ملنے لگا، تو اب اگر جلسہ کر جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، تو پھر دیکھیں لاہور میں جب لوگ نکلیں گے، اور وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف دو صورتیں ہیں کہ وہ پہنچ پائیں جلسہ کا۔ دونوں صورتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں عمران خان نے کیا کہا ہے۔ عمران خان نے بڑا طویل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جی کچھ اسے اس کے سامنے آئے ہیں، کچھ ابھی سامنے جو ہے وہ اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوئے۔ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہاں پہ، اور اپنے پھر کچھ لوگوں کے ذریعے بھیجی ہے، ساری دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں 21 ستمبر کو ہونے والا جلسہ آر یا پار ہے۔ صحیح، پوری پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ حکمران جو مرضی کر لیں، وہ باہر نکلیں، جلسے سے اگر روکا تو جیلیں بھر دیں گے۔ اچھا اس میں آپ کو ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ تو میڈیا سے بات کی ہے، جی اپنی پارٹی لیڈرشپ کو پیغام بھیجا عمران خان نے، کیونکہ یہ بھی میں آپ کو انفارمیشن کی بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی اسٹرانگ رائے ود ان دا پارٹی آنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ یہ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ 21 ستمبر کو جلسہ نہ کریں۔ ہم نے ابھی ایک بڑا گین کر لیا ہے، سنجانی جلسے کے بعد گرفتاریاں ہوئی ہیں، حکومت کو بیک فٹ پہ ڈالا گیا ہے، اور ابھی ایک ہوا بنی ہوئی ہے، ترمیم بھی پاس نہیں کروا سکے۔ اگر وہاں پر لاہور میں کوئی اور گڑبڑ ہو گئی، کسی اور قسم کی گڑبڑ ہو گئی، یہ نہ ہوگا جو ہم نے گینز کیا ہیں یہ ضائع ہو جائیں۔ سب سے بڑا گین تو حاصل ہوا جو پارلیمنٹ پر حملہ ہوا اور وہاں پہ وہ گرفتاری، اسی کی آفٹر میتھ ہوا، جی اسی کی آفٹر میتھ میں ہوا۔ تو وہ ایک تو عمران خان نے میسج جو اپنی پارٹی لیڈرشپ کو اس ساری بات کے جواب میں، جن لوگوں کی یہ رائے تھی، دونوں رائے پہنچ گئی نا خان صاحب کے پاس، تو ان کی طرف سے رائے یہ گئی ہے کہ کیا ہوگا اگر یہ ڈیفائنس دکھاتے ہیں علی امین گنڈا پور اور خیبر پختونخوا کی حکومت، جو گورنر راج کے کچھ میسیجز یا اس قسم کی ایمرجنسی کے نفاذ کی باتیں چل رہی ہیں، کیا ہوگا میکسیمم؟ عمران خان نے کہا حکومت چلی جائے گی خیبر پختونخوا کی۔ انہوں نے کہا میسج میں اپنی پارٹی کو جو میسج بھجوایا یہ خطرناک ہوا، انہوں نے کہا حکومت جاتی ہے تو جائے، آپ نے نکلنا ہے، اور پھر یہ کہا کہ میں 15 مہینے سے جیل میں ہوں، اگر آپ 1 مہینے کے لیے چلے جائیں گے کوئی فرق نہیں لیٹس پڑے گا، انجوائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میسج فرام اڈیالہ از کم آؤٹ جی اور گیٹ آؤٹ، کہ یا باہر آئیں یا پھر نکل یا جائے، پھر آپ جائیں۔ تو یہ تو اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ جلسہ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ عمران خان نے اور کیا کہا، پھر آ جاتے ہیں جلسہ ہو پائے گا یا نہیں، وہ آپ آخر میں بات کر لیں گے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آئینی عدالت کے معاملے پر پوری طرح بحث ہونی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ کو تباہ کرنا جمہوریت کو تباہ کرنا ہے، جمہوریت کو تباہ کرنا آزادی کو تباہ کر رہا ہے، جب آزادی تباہ ہوتی ہے تو لوگ غلام بن جاتے ہیں۔
پھر عمران خان سے سوال ہوا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی دستاویز پر آپ نے بھی دستخط کیے تھے، اس دستاویز میں آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اس میں عمران خان نے کہا کہ ہر چیز کسی نہ کسی تناظر میں ہوتی ہے، اس وقت آئینی ترامیم کا تناظر عدلیہ کو ختم کرنا ہے۔ صحیح۔ ان آئینی ترامیم کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کو فائدہ پہنچانا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس عدالت سے اٹھا کر آئینی عدالت میں بٹھا دیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ایسے فیصلے کرنے والوں سے ڈفر اور کم عقل کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایسے بہت ہی کم لوگ دیکھے، بچے کو اس آئینی ترمیم کا مقصد پتا تھا، یہ ڈرے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس کے پاس موبائل آتا ہے، اس کو خبریں ملتی ہیں، مجھے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، مجھے علم تھا کہ یہ ترمیم آنی ہے۔ صحیح۔ پھر عمران خان نے کہا کہ جو بھی ہونا تھا پوری مشاورت کے بعد ہونا چاہیے تھا، رات کے اندھیرے میں ترمیم نہیں لانی چاہیے تھی، اس سے ان لوگوں کا مقصد پتہ چلتا ہے، یہ سپریم کورٹ کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اس آئینی ترمیم کے پیچھے جو ان کی نیت ہے اس کو سب جان چکے ہیں، اسی لیے ان کے خلاف سب کھڑے ہو گئے۔ لائن کے ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے بوٹ کو عزت دے رہے تھے۔ پھر آگے عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں دبانے کے لیے چیف جسٹس پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کو توسیع دی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جمہوریت ڈنڈے کے زور پر یا غلام بنا کر نہیں چلتی، جمہوریت چلتی ہی اخلاقی قوت پر ہے۔ راولپنڈی کے کمشنر نے بالکل درست کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے دھاندلی کو مکمل تحفظ دیا، چیف جسٹس نے فاشزم کو تحفظ دیا ہے، ٹرائل کے بغیر لوگوں کو ایک سال سے جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ 8 فروری کا فراڈ الیکشن بنیادی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ 8 ماہ گزر چکے ہیں، ٹریبونل کام شروع نہیں کر سکے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے تحفظ دیا ہوا ہے۔ آئینی ترامیم کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کو توسیع دی جا رہی ہے۔ ترامیم کا مقصد ان کو توسیع دے کر ہمیں دبانا ہے، یہ امپائروں کو توسیع دینا چاہتے ہیں تاکہ بے نقاب نہ ہو سکیں۔ پھر عمران خان نے سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی، جو دبئی میں رجسٹریشن ہو رہی ہے کمپنیز کی، لوگ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اصلاحات کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جو عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہو، اور جس کی جائیدادیں ان کی بیرون ملک پڑی ہوئی، آصف زرداری اور نواز شریف 2 مرتبہ بھاگے، اب یہ دوبارہ بھاگیں گے، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر عمران خان نے نیب وغیرہ کے حوالے سے بات کی۔ پھر عمران خان نے یہ کہا کہ میں 15 ماہ سے جیل میں ہوں، مزید رہنے کو تیار ہوں، عوام بھی جیل سے نہ گھبرائیں۔ پھر عمران خان نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ آخری ادارہ ہے جس سے لوگوں کو توقعات ہیں، سپریم کورٹ بھی تباہ کر دیا تو پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ آئین ہمیں جلسے کی اجازت دیتا ہے، جلسے سے اگر روکا گیا تو جیلیں بھر دیں گے۔ یہ عمران خان نے بات کی۔ پھر ان سے وہ افغان سفارتکاروں کے حوالے سے سوال ہوا، عمران خان نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا چھوڑو یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر عمران خان سے مولانا فضل الرحمان پہ سوال ہوا، عمران خان نے کہا مجھے پتہ ہے کہ اب جو میں نے بات کر دی ہے نا، اس کے بعد یہ والے جو سوال آپ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں سیاست 28 سال سے کر رہا ہوں، میڈیا کو بھی میں نے ہینڈل کیا، بچے لگ دیو تسی، تو یہ جو سوال آپ لوگ کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ نے ان کے جواب چھاپنے، وہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہیڈ لائن آپ نے اس سے نکالنی ہے۔ یہ جو میری گفتگو ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہائی لائٹ ہو، یہ پیچھے چلی جائے اور اسے پسے پشت ڈال کے اس کو ہائی لائٹ کر کے اڈیالہ کی خبر۔ کچھ ٹویٹس اور حلقوں نے صحافیوں کے کیے ہیں اس کو ٹویسٹ کر کے کہ شک کا اظہار کر دیا مولانا فضل الرحمان پہ عمران خان نے۔ ہاں تو وہ شک، تو وہ دیکھیں عمران خان پہلے جانتے تھے کہ انہوں نے یہی کرنا۔ عمران خان نے کہا کہ میں اس کے اوپر سوال کا جو بھی جواب دینا ہے نا، میں نے ہیڈ لائن وہ بننی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ مولانا فضل الرحمان کے اگر حق میں بات کر دے عمران خان تو اس کے اوپر ٹاک شوز کا اور وہ سارا ماحول بن جائے گا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ پہلے یہ ڈیزل کہتے تھے، وہ یہودی ایجنٹ کہتا تھا، اور اب یہ جناب فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اگر ان کے خلاف کوئی بات کر دیں گے تو مولانا فضل الرحمان کو تیلی لگا کے پھر ان کے لوگوں کو لائن پہ لے کے دیکھیں آپ نے تو ان کے کہنے کے اوپر ووٹ نہیں دیا، وہ ایک بحث ڈفرینٹ۔ بالکل ایسے اب وہ تو میڈیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اچھا یہ ہر سیاسی جماعت کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، اور ہر قسم کے رپورٹرز یہ کام کرتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا۔ تو عمران خان نے اس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا۔ اب جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیغام آ گیا خیبر پختونخوا سے۔ علی امین گنڈا پور نے کیا کہا وہ سن لیں، پھر ہم آج جس چیز پہ نظر رکھنی ہے وہ، اور لاہور میں جلسہ کس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ 21 ستمبر کو لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر ایک جلسہ ہو رہا ہے، اور جس کا مقصد جو ہے وہ حقیقی آزادی ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اپنی
جانی اور مالی قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مافیا سے، ان کرپٹ ٹولوں سے اور ان مینڈیٹ چوروں سے اپنی حقیقی آزادی لیں، اور اس کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا آپ کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں اس حکومت سے کہہ رہا ہوں، مینڈیٹ چور حکومت سے، کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا، اور پختونخوا کی عوام سے میں مخاطب ہوں، آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا، فرنٹ سے لیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ 21 تاریخ کی صبح پختونخوا سے جو قافلے ہیں انشاءاللہ وہ پنجاب کی طرف روان دواں ہوں گے، اور انشاءاللہ جا کر مینار پاکستان پہ انشاءاللہ میں جلسہ کریں گے۔ اور وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے آزادی لینی ہے، یا ان چوروں، لٹیروں، مافیاز اور مینڈیٹ چوروں کے حوالے ان کو کر کے ان کو غلام بنانا ہے۔ انشاءاللہ ہم آزاد ہیں، اور انشاءاللہ ہم آزاد رہیں گے، اور اپنی آزادی کے لیے ہم عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ 21 تاریخ کو پھر ایک انشاءاللہ لائے عمل، اور انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم عمران خان کو آزاد کروائیں گے، اور ہم پاکستان کو ان مافیا سے انشاءاللہ آزاد کرائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اچھا، اب ٹیکنیکلی دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ ایک تو جو کال آئی ہے عمران خان کی طرف سے ڈیالہ جیل سے، وہ خطرناک ہے۔ اس میں دیکھیں یہ پہلو ذہن میں رکھیں کہ پشاور سے سنجانی آنا اور پشاور سے لاہور مینار پاکستان جانا زمین آسمان کا فرق ہے، اور راستے کا فرق ہے، امپیکٹ کا فرق ہے، اور وہ جو تاثر بنتا ہے ریلی کا، شہر در شہر، گاؤں در گاؤں، قصبہ در قصبہ، ٹاؤن در ٹاؤن، ایک تو یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ ہم 25 مئی کو یہ دیکھ چکے ہیں، جو پہلے کال ہوئی تھی پنجاب سارا بند ہو گیا تھا، وہ بھی اسلام آباد آ رہے تھے نا۔ ہاں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لاہور، جی، کے پی موونگ ٹورڈز لاہور، وہ اسلام آباد آ رہے تھے، وہ تو آ گئے تھے اسلام آباد، پنجاب والوں کو روک دیا تھا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو کے پی والے جو کراس کر لیتے ہیں اٹک پل، وہ داخل ہو جاتے ہیں پنجاب میں، ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے، 2-3 پوائنٹس ہیں نا جہاں سے ممکن ہے جی۔ اب وہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں امپیکٹ کیا ہوگا؟ ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے کہ آپ ایک سٹنگ چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس، ان کو کیسے روکیں گے؟ مطلب آپ ان کے اوپر بروٹ فورس کا استعمال کریں گے، آپ طاقت سے روکیں گے، آپ لڑیں گے ان سے، آپ ان پہ آنسو گیس پھینکیں گے، آپ بٹن چارج کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ کیسے روکیں گے؟ ایک یہ سوال پیدا ہو جائے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو لاہور ہے، لاہور میں اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر یہ سلسلہ نہیں تھمے گا، پھر پورے پاکستان میں شروع ہو۔ تو اب یہ تو طے ہے کہ حکومت نے این او سی تو نہیں دینا، کیونکہ اگر جلسے کا این او سی دے دیا، وہاں پہ لوگ پہنچ گئے، حکومت ڈیفرنٹلی ہینڈل کر رہی ہے اس کو۔ مطلب اگر یہ آلریڈی جو گیون ڈیٹس مانگ رہی تھی پی ٹی آئی، جلسے کرنے کی اجازت دے دیتے، کیا فرق پڑ جاتا؟ وہ اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اس وقت ابھی تک وہ جو ہے نا تھپڑ سے زیادہ تھپڑ کا خوف، یہ جو خوف ابھی بھی برقرار ہے نا کہ نکلیں گے لوگ، کیا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جلسہ جو ہے وہ کس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جی، دیکھیں روکنا تو ہے حکومت نے، صرف اس صورت میں لوگ جلسہ گاہ پہنچ سکتے ہیں اگر لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ ان کو روکا نہ جا سکتا، اور اس کے لیے پارٹی ورکر نہیں، عام لوگ۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہے نا، ہم پنڈی میں رہتے ہیں، راول پنڈی دیکھتے ہیں ہم، وہ دوسری جگہوں پہ اسلام آباد، یہاں پہ جب فیض آباد بند ہوتا ہے یا پنڈی اسلام آباد کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کیسے جانا ہے، جی، گلیوں سے کیسے جانا ہے، بالکل چھوٹے راستوں سے کیسے جانا ہے، یوز تو ہو چکے ہیں۔ دیکھیں مین روڈز سے آپ جلسہ گاہ نہیں پہنچ سکتے، جو گلیوں سے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں وہاں کے شہری۔ اس مرتبہ سنجانی والے جلسے میں تو پنڈی کی گلیوں میں بھی کنٹینر لگے تھے، اس کے باوجود راستے تھے۔ ہاں راستے دیکھیں، جو لوکل ہے نا وہاں کا رہنے والا ہے، اس کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے کیسے بالکل یہ راستہ بند ہوگا، اس سے چلا جاؤں گا، اس سے بند ہوگا، ادھر سے چلا جاؤں گا۔ اگر تو لاہور میں لاہور کے لوگ نکلتے ہیں، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈالیں گے، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کو لاہور ریلی کرتا ہوا نظر آئے گا، پھر نہیں روکا جا سکتا۔ صحیح۔ اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ
पेशावर से एक रैली चलेगी और वो लाहौर में पहुंचेगी और वो लाहौर में जलसा गाह मुश्किल में है। एंटर होगी, वो लाहौर की जलसा गाह को भर देगी और फिर वो जलसा बड़ा कामयाब हो जाएगा। तो ये इसमें बहुत सारी रुकावटें आ अगर जाएंगी। एट ए टाइम मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ पीपल जो है वो रोड्स पे निकलते हैं, मसलन स्टूडेंट्स और टीचर्स भरे पड़े हैं, हम्म, लायर्स भरे पड़े हैं, हम्म, डॉक्टर्स भरे पड़े हैं, इस हुकूमत से खुश कौन, हम्म। और फिर सियासी वर्कर्स निकलते हैं, तो इतनी सारी साइडों से संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत, हाँ, ये यही तो मैं जी। पॉइंट है। देखिए, हम्म। हुकूमत अदरवाइज इंतजामिया, हुकूमत इंतजामी मशीनरी, उनको स्लो डाउन वो सिर्फ करवाना, पीटीए के झंडे के पीछे भागते उनके रहेंगे। रास्ते, अब वो याद नहीं कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले क्या हुआ था जी। कि फलां जगह पे लकी मरवत में या फलां जगह के ऊपर जनाब जलसा होने जा रहा है, बाजौड़ में पता चला वो आगे गए, वो जो सड़क थी, वाहिद सड़क जो जा रही थी, सड़क ही गायब है, उस सड़क की तामीर के लिए जो है ना वो 30 फुट का जो है ना गड्ढा खोद गड्ढा दिया। खोद, कि यहाँ से आगे अगर अब 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर किसी ने जाना तो पैदल चला जाए, गाड़ी तो आगे नहीं जा सकती। सही। तो ये आपको याद है कि जिस वक्त टीएलपी वाले आ रहे थे तो इसी तरीके से आपकी जो खंदकें खोदी जो गई थी। हाँ, ये जो आपका जीटी रोड है हम्म। उसको खोद दिया था। अब खोद दे तो जहाँ गाड़ी जहाँ तो आगे दरिया नहीं जा गुजरती सकती, है, यहाँ हाँ। से ठीक है भाईजान, यहाँ से आगे पैदल चले इधर तो फार्मूला ही बड़ा पुराना है ना, अच्छा, कि जहाँ जहाँ से दरिया गुजरते हैं उन पुलों के दोनों साइड को खोद दें, हाँ, वो दोनों कम्युनिकेशन खत्म। हाँ, कि गाड़ी नहीं गुजर सकती। नहीं, वो जी। फौरी तौर के ऊपर लोग ज्यादा हो तो वो कुछ ना कुछ बोरियां नहीं, छोरियां अब डाल तो के लोग क्रेन्स अपनी साथ लेके आते कोई इस किस्म के वो हो जाते हैं। लेकिन हम्म। एक ऐसी एक्टिविटी जनरेट होगी जो मेरा ख्याल है कि अब, क्योंकि देखें डिसाइसिव फेज है, हैं। सही। अभी तो हमें वेट करना होगा। लेकिन अगर आज कल अगर शाम को जलसा गाह में पहुंचना है केपी के लोगों ने तो मूवमेंट आज होगी। अगर उस मूवमेंट ने शुरू होना है कल दिन 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे, फिर तो ना फिर वो लाहौर नहीं पहुंचते। उसके लिए फिर आप देख लेंगे क्या होगा। आज पता चल जाएगा, रात तक मूवमेंट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला कहाँ जा रहा है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।